नूर ने आते ही सबको नाको चने चबवा दिए थे। शामिर की ज़िद पर चट पंगनी पट ब्याह हो गया और शादी भी इसने धूमधाम से की, ये कहकर कि पहली शादी सादगी से हुई थी और नूर की भी यही फरमाइश की कि शादी धूमधाम से हो। शामिर गांव वालों को दिखाना चाहता था कि इसे लड़कियों की कमी नहीं है और इसे बीवी भी मिल गई है। मोहतरमा उठो, अब काम पर लग जाओ, हफ्ता हो गया है कमरे में बंद पड़ी हो। साजदा ने कमरे में आते ही इसे ऑर्डर किया। मैं नौकर किसी के बाप की नहीं हूँ, नूर ने फ़ौरन जवाब दिया। ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ, तुम्हारी अकड़ निकालना मुझे आती है। साजदा ने इसे बालों से दबोच लिया। नूर चिल्लाने लगी, शामिर शामिर। इसकी आवाज़ सुनकर शामिर फ़ौरन अंदर आया। देखो, तुम्हारी माँ मुझ पर जुल्म कर रही है, नूर ने रोते हुए कहा। अम्मा, ये क्या तरीका है? शामिर बोला। तुम तो चुप करो ज़न-मुरीद, बहू है, आखिर काम करेगी ना। एक हफ्ते से मैं इसलिए लिहाज कर रही थी कि नई नवेली दुल्हन है। कब तक यूं मैडम बैठी रहेंगी? साजदा ने गुस्से से कहा। अपनी दोनों लाडलियों से काम करवाए ना, वो किस लिए हैं? नूर ने कहा। मेरी बेटियां तुम्हारी नौकर नहीं हैं और कल कला को शादी होकर अपना ससुराल जाएंगी, फिर तो तुम्हें काम करना ही होगा, साजदा ने कहा। मैंने कौन सा हमेशा इस घर में रहना है? शामिर मुझे शहर में अपना घर लेके देंगे, मुझे गांव में नहीं रहना, नूर ने शामिर से कहा। अम्मा, क्यों तंग कर रही हो इसे? पहले ईमान को तंग किया, अब इसके पीछे पड़ गई हो। शामिर ने बीवी की साइड ली। शामिर, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी अगर तुमने अपनी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती की तो। माँ हूँ तुम्हारी, साजदा ने कहा। मैं हरगिज़ काम नहीं करूँगी। मैं ईमान नहीं हूँ जिसे मार कर आप नौकर बना दें। मैं ख़ानदानी लड़की हूँ, इसी गांव की हूँ और इसी ख़ानदान की, नूर ने कहा। बड़ी आई ख़ानदानी, शादी से पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, इसके साथ चक्कर चलाया और ख़ुद को ख़ानदानी कहती हो। ख़ानदानी तो ईमान थी, मजाल है जो कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। चुपचाप सारा घर संभालती थी। वैसे मैंने कई बार मारा, मगर इसने उफ़ तक नहीं की, ना तो कभी शामिर से शिकायत लगाई, साजदा ने कहा। ईमान? तू ईमान को मारती थी? शामिर ने हैरत से पूछा। कह तो ऐसे रहा है जैसे तूने कभी नहीं मारा, साजदा ने कहा। इसका शौहर था, मार सकता था, लेकिन किसी को मारने नहीं देता, शामिर ने कहा। बस करो ये ईमाननामा, नहीं सुन सकती मैं इसका जिक्र। नफ़रत है मुझे इससे। मेरा मुकाबला इस घटिया लड़की से मत करें, नूर ने चिल्लाते हुए कहा। घटिया वो नहीं, घटिया तू है। वो तो गुलाब का फूल थी, बेज़ुबान मासूम। तेरा इससे क्या मुकाबला? बस हमने ही कदर नहीं की, साजदा ने नूर को जलाने के लिए कहा। हाँ अम्मा, अब ऐसा बोल रही हो मेरा घर तबाह करके। पहले तो इस पर इल्ज़ाम लगाया तूने, मेरे दिल में शक पैदा किया और अब इसकी तारीफ़ें कर रही हो। हद है दोगलेपन की, शामिर बोला। हाँ तो हो गई मुझसे गलती, तेरे दोस्तों ने भी कम नहीं भड़काया तुझे। तू मेरी नहीं, अपनी दोस्तों की बातों में आ गया था, साजदा ने कहा। शामिर, अपनी माँ को यहाँ से निकालो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी, नूर ने चिल्लाते हुए कहा। तमीज़ से बात करो, ये मेरी माँ है, शामिर ने कहा। पहले ख़ुद तो इज़्ज़त कर लो अपनी माँ की, फिर मुझे तमीज़ सिखाना, नूर ने कहा। तुम लोगों का झगड़ा तुम ही जानो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, शामिर कहकर चला गया। तुझे तो मैं देखती हूँ। साजदा ने इसे मारना शुरू किया। बदले में नूर ने भी साजदा पर हमला कर दिया। साजदा बूढ़ी थी और नूर जवान। नूर ने इसे मारना शुरू कर दिया तो वो निढाल होकर ज़मीन पर पड़ी रही। साफ़ी आफिया सफ़िया, आकर मुझे बचाओ दोनों, साजदा चिल्लाने लगी। उफ़, ये दोनों कानों में हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रहे थे। अलबत्ता सकीना भागती हुई आई और इससे बचाया। क्या कर रही हो नूर? तुम्हारी सास है, तुमसे बड़ी है, कोई तमीज़ है या नहीं तुम्हें? सकीना ने कहा। बड़े जब मारेंगे तो फिर इन्हें इज्जत कहाँ से मिलेगी? नूर ने इसे मारना छोड़ दिया और गुस्से से देख रही थी। सकीना, मुझे पानी पिलाओ, मुझे मेरे कमरे तक ले जाओ, मेरा आंग आंग दुख रहा है। कमीनी ने इतना मारा है, पता नहीं क्या खाती है, साजदा ने कहा तो सकीना इसे सहारा देकर कमरे में ले गई।
ہائے نور کی بچی، میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے۔ ساجدہ سر دوپٹے سے باندھ کر پڑی ہوئی تھی برآمدے میں۔ دور سے شامیر آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا اماں، ایسے کیوں پڑی ہو؟ شامیر نے ساجدہ کو دیکھا تو پوچھا۔ تیری بیوی نے مار مار کے میری درگت بنا دی ہے، دیکھ تو میرے زخم۔ ساجدہ نے اپنے ہاتھوں اور چہروں کے زخم دکھاتے ہوئے کہا جن میں ہلکے سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں، شامیر کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو مارنے کی؟ اس نے غصے سے نور سے کہا۔ اتنا ہی پیار ہے نا اس سے تو آج رات وہیں پر سو جانا۔ نور نے اسے دھکا دے کر کمرے سے نکال دیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ کسی بیوقوف کی طرح کمرے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا، پھر ماں کے پاس آیا۔ کیا ہوا، نکال دیا نا اس نے کمرے سے تجھے؟ بڑا شوق چڑھا تھا شادی کا، اب بھگتو، ساجدہ نے کہا۔ تو کیا ضرورت تھی اسے جھگڑا کرنے کی؟ شامیر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اماں مجھ سے نہیں ہوتا اتنا سارا کام، مراد بھائی سے کہیں ایمان کو لے آئیں یہاں، عافیہ بولی۔ تجھے کام کی پڑی ہے، تیری ماں مر رہی ہے درد سے، ساجدہ بولی۔ کوئی اتنا درد نہیں ہے تجھے اماں، میں جانتی ہوں سب شامیر کو دکھانے اور نور کو بدنامی کرنے کے لیے ڈرامہ ہے، عافیہ نے کہا۔ بدتمیز، ماں کو ڈرامے باز کہتی ہے؟ ساجدہ کو غصہ آ گیا۔ مراد تو لے اڑا اس ہیرے کو اور یہ کھوٹا سکہ ہمارے نصیب میں آ گیا، ساجدہ نے افسوس سے کہا۔ صبح کی پہلی کرن سے ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کے پہلو میں مراد گہری نیند سو رہا تھا۔ آج اتوار تھا اس لیے آفس کی چھٹی تھی۔ اتوار کے دن وہ ویسے بھی دیر سے اٹھتا تھا۔ ایمان نے اسے دیکھا اور اپنی قسمت پر رقص کرنے لگی۔ رات جتنی محبت مراد نے اس پر نچھاور کی تھی، اس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ صرف ہمدردی نہیں بلکہ محبت بھی ہے۔ اس نے اپنے بال جوڑے میں قید کیے اور اٹھنے لگی تو ایک دم سے مراد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیران ہوئی، اسے لگا مراد گہری نیند سو رہا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ایمان نے پوچھا۔ اب جاگ گیا ہوں، وہ خوابیدہ نگاہوں سے بولا۔ میرا ہاتھ تو چھوڑے، مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ ایمان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، مراد نے کہا۔ ایمان نے پورا زور لگایا لیکن نہیں چھڑا سکی۔ مراد مسکرائے جا رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر۔ چلو میں خود ہی چھوڑ دیتا ہوں، کہیں اس نازک سی گڑیا کا ہاتھ نہ ٹوٹ جائے، مراد نے کہا۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کے دوپٹے کا پلو مراد نے پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ پھر بولی۔ اب دوپٹہ چھڑا کر دکھاؤ، مراد نے کہا تو وہ دوپٹہ بیڈ پر ہی پھینک کر آگے بڑھی اور کچن میں آئی۔ مراد اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا، پھر منہ دھو کر اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ وہ چائے بنا رہے تھے۔ مراد نے پیچھے سے بازو اس کے گرد حمائل کیے۔ اب چائے گر جائے گی، ایمان تنگ ہوئی۔ گرنے دو، مراد اب سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر پیار سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی پزل ہوئی۔ آپ کمرے میں جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، ایمان نے کہا۔ کیوں، میرے یہاں کھڑے رہنے سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے الجھن ہو رہی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ٹھیک مجھ سے، وہ بولی۔ اب عادت ڈال لو، میں جب جب گھر میں ہوا کروں گا ہر پل تمہیں یوں ہی پیار سے دیکھا کروں گا، مراد نے اس کے آگے کی لٹ کو چھوتے ہوئے کہا۔ چائے تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں وہاں لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ شامیر نے شادی کر لی ہے، اسی لڑکی سے جس سے اس کا افیئر چل رہا تھا، مراد نے چائے پیتے ہوئے بتایا تو ایمان ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ مراد کے دل کو کچھ ہوا اسے اداس دیکھ کر۔ کچھ نہیں، اب میرا اس سے کیا واسطہ، جو کرتا پھرے، میرا تو واسطہ آپ سے ہے، لیکن میں حیران ہوں وہ چپ کیسے ہو گیا، ایمان نے کہا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ اسے قتل کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں مجھے نہیں مار سکتا، اگر مارنا چاہے تب بھی نہیں مار سکتا۔ میں اس کا چچا زاد ہوں اور بچپن سے اس کا دوست ہوں اور اس کے گھر کا ایک فرد ہوں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے انسان کو قتل کرنا۔ سب سے بڑی بات اسے مجھ سے محبت ہے، ویسی ہی محبت جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ہوتی ہے، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ چپ بیٹھ گیا۔ 25 سالوں کی دوستی ہے ہماری، کوئی مذاق نہیں،
تم سے نکاح کرتے وقت مجھے اطمینان تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مراد نے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہر کسی سے لڑتا تھا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی، مگر میں نے کبھی اسے آپ سے لڑتے نہیں دیکھا۔ ایمان نے کہا، کچھ عرصہ گزر جانے دو، وہ سب بھول جائے گا۔ مراد نے کہا، نور، نور پلیز دروازہ کھولو۔ آدھی رات کو شامر نور کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، ہلکی آواز میں تاکہ کوئی سن نہ لے۔ جاؤ مرو اپنی ماں کے پاس، سارا دن مجھ پر غصہ کیا اور اب رات کو آ گئے ہو میرے پاس۔ نور نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم نے بھی تو غلط کیا، میری ماں کو مارا تم نے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، پھر بھی میں نے صبر کیا۔ شامر بولا، پہلے تمہاری ماں نے مجھے مارا، میرے بال کھینچے، مجھے گالیاں دیں۔ نور نے کہا، بڑے تو مارتے ہی ہیں لیکن بچے بڑوں کو نہیں مارتے۔ شامر بولا، اگر انہوں نے مجھ سے کام ہی کروانا تھا تو یہ بات پیار اور محبت کے ساتھ کہتی تو شاید میں کام کر بھی لیتی، لیکن انہوں نے تو آتے ہی میرے بال کھینچے۔ نور نے بتایا، وہ نہیں جھکتی تو تم ہی جھک جاؤ، ایسے تو گھر نہیں چلے گا۔ شامر نے کہا، اپنی ماں کو سمجھانے کے بجائے مجھے سمجھا رہے ہو۔ نور نے کہا، وہ ماں ہے میری، اور ایمان تو چپ چاپ سارا کام۔ شامر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایمان کا نام سنتے ہی نور نے دروازے اس کے منہ پر مار دیا اور کنڈی لگا دی۔ مجبوراً شامر کو دوسرے کمرے میں رات گزارنا پڑی۔ ایک صابر عورت زندگی جنت بنا دیتی ہے، لیکن اس کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی آتی ہے۔ شامر نے چرپائی پر لیٹتے ہوئے خود سے کہا اور سو گیا۔ شام کو مراد اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آیا تو ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیک اور پھول، ہماری نئی زندگی کی شروعات پر ہم کیک کاٹیں گے اور گھر کو سجائیں گے۔ مراد نے کہا، لیکن یہ سب تو شادی کی سالگرہ پہ کیا جاتا ہے۔ ایمان نے شاپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، ضروری نہیں کہ اس وقت ہی یہ سب کیا جائے، آغاز میں بھی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ مراد نے کہا اور پھولوں کا شاپر اٹھا کر لاؤنج کو سجانے لگا۔ اس نے میز پر پھول رکھے اور بیچ میں کیک رکھا، بتیاں بجھا کر موم بتیاں روشن کی۔ اتنا رومانٹک شوہر ملا ہے تمہیں، اتنا رومانٹک ماحول بنایا ہے، لیکن تمہارا منہ ویسے ہی لٹکا ہوا ہے۔ لڑکی، تھوڑی مسکراہٹ تو لاؤ اپنے چہرے پر۔ مراد نے کہا تو ایمان مسکرا دی۔ دونوں نے مل کر کیک پر لگی موم بتیاں پھونک مار کے بجھائیں اور کیک کاٹا۔ مراد نے کیک کا ایک سلائس کاٹا اور ایمان کو کھلانے لگا۔ میں نے تو تمہیں کھلایا، اب مجھے کون کھلائے گا؟ مراد نے کہا تو ایمان سلائس کاٹ کر اسے کھلایا۔ اب سب کچھ تمہیں بتانا اور سکھانا پڑے گا کیا؟ مراد نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایمان نے پوچھا۔ اب تمہیں میک اپ بھی میں کرواؤں، چوڑیاں اور جھمکے بھی پہناؤں؟ مجھے سجی سنوری بیوی بہت اچھی لگتی ہے، مراد نے کہا۔ مراد میک اپ باکس اور آرٹیفیشل جیولری بھی لایا تھا۔ ایمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً کمرے میں گئی، نیا لباس پہنا جو مراد اس کے لیے لایا تھا، جھمکے، چوڑیاں پہنی اور میک اپ کیا۔ سی گرین کلر کا ایک برانڈڈ سوٹ تھا اور اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ سادگی میں ہی اتنی خوبصورت لگتی تھی اور آج تو اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو مراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیا کوئی اتنا بھی حسین لگ سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص ہوں، مراد نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ سالوں بعد میرا بیٹا تو رل گیا، قسمت ہی خراب نکلی اس کی۔ جب سے یہ ڈائن میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے تب سے خوشیاں ہی چلی گئی ہیں۔ 3 سال ہو گئے ابھی تک کوکھ ہری نہیں ہوئی اس لڑکی کی، ساجدہ نے افسوس سے کہا۔ سنا ہے ایمان اور مراد کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا ہے۔ مراد جو گھر اپنے لیے گاؤں میں بنایا ہے ہمارے گھر کے پاس، اب وہ لوگ وہاں رہنے کے لیے آ رہے ہیں، سکینہ نے بتایا۔ ان 3 سالوں میں مراد نے پلٹ کر چکر ہی نہیں لگایا گاؤں کا، ساجدہ بولی۔
مگر اب وہ آ رہا ہے ایمان کو لے کر، اپنا گھر الگ بنایا جو ہے اس نے، سکینہ نے بتایا۔ ہاں تو دیوار کے ساتھ ہی دیوار ہے، کون سا میلوں دور ہے اس کا گھر، اور کوئی شیش محل نہیں بنایا، 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ہی تو ہے، ساجدہ نے کہا۔ ضمیر بتا رہا تھا کہ اس کا شیئر والا فلیٹ بہت اچھا ہے، سکینہ نے کہا۔ تمہارا بیٹا بھی 1 مہینے سے پرائے گھر میں پڑا ہے، اسے کہو واپس آئے، ساجدہ نے جل کر کہا۔ پرایا گھر تو نہیں ہے، اس کے چچا زاد کا گھر ہے، جتنا چاہے رہ لے، سکینہ جل گئی۔ ویسے ساجدہ میں ایک بات سوچ رہی تھی، تم جو نور کو بانجھ کہتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا بیٹا ہی بانجھ ہے؟ دیکھو ایمان تو پہلے سال ہی حمل سے ہو گئی مراد سے نکاح کے بعد، اور شامیر کے ساتھ وہ سال رہی، لیکن سکینہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ساجدہ نے اسے ٹوکا۔ ارے تیرے منہ میں خاک، نحوست والی باتیں نہ کر، خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ ایسا کچھ بولا تو، ساجدہ نے کہا۔ کمرے میں موجود شامیر ان کی باتیں سن رہا تھا اور اداس بیٹھا تھا، وہ سکینہ کی بات سے متفق تھا۔ مجھے ایمان کی بد دعا لگی ہے، میں جب تک اس سے معافی نہیں مانگوں گا تب تک مجھے اولاد نہیں ہوگی، شامیر نے دل میں کہا۔ اس دن جو مراد گاؤں سے نکلا تو آج پورے 3 سال بعد گاؤں آ رہا تھا۔ آنے کو تو وہ پہلے بھی آ سکتا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ شامیر صحیح ہو جائے، وہ شامیر کو سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ ان 3 سالوں میں مراد نے بہت ترقی کی تھی، اپنی گاڑی بھی اس نے لے لی تھی، ایمان اس کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ شام کا پہر تھا، گاڑی سے اتر کر مراد نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور گاؤں کی سوندھی خوشبو اپنی روح میں اتاری، جس کے لیے وہ 3 سال سے ترس رہا تھا۔ اس کے نئے گھر میں عافیہ اور صفیہ دونوں اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ ان 3 سالوں میں ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ عافیہ تو ضمیر کے ساتھ اسی گھر میں تھی، البتہ صفیہ اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، اور آج خاص مراد کے آنے کا سن کر اس کے استقبال کے لیے آئی تھی۔ بھائی، وہ دونوں اسے دیکھ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ مراد نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ وہ شہر سے ہر مہینے ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتا رہتا تھا، ان کا جیب خرچ بھی بھیجتا تھا۔ مراد کبھی بھی انہیں نہیں بھولا تھا، اور پھر ان دونوں نے ایمان کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا لیا ایمان سے لے کر۔ ارے بھائی، یہ تو بالکل آپ کے جیسا ہے، صفیہ بولی۔ وہ سب اندر آ گئے۔ میں نے چائے بنائی ہے آپ کے لیے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ عافیہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لائی۔ چائے کے بعد وہ کھانا بھی لے آئی، کیونکہ گاؤں میں کھانا جلدی کھایا جاتا تھا۔ کھانا بھی رہنے دو، ہمیں بھوک نہیں ہے، مراد نے کہا۔ بھائی، کیا اب آپ لوگ ہمیشہ گاؤں میں رہیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں، بس چکر لگاتے رہیں گے، ابھی 15 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں آفس سے، مراد نے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ اور صادق احمد بھی ملنے آئے ان سے۔ ضمیر تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا شہر سے، پھر ساجدہ بھی آ گئی۔ کیسی ہو ایمان؟ ساجدہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساجدہ کو دیکھنے لگی۔ مراد بھی حیران ہوا۔ ایسے مت دیکھو میری طرف، اب اتنی بھی بری نہیں ہوں میں، ایک ماں کا دل رکھتی ہوں۔ مراد کو تو شامیر کے جیسے ہی پالا ہے میں نے بچپن سے، ساجدہ کہتے ہوئے مسکرانے لگی اور چرپائی پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، کیا نام ہے؟ سکینہ نے پوچھا۔ حماد نام ہے، ایمان بولے۔ مراد حماد، واہ میچنگ نام، صفیہ نے کہا۔ نام تو ان کو بیٹے کا معلوم تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہے تھے ایسے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ مراد کا رابطہ اپنی بہنوں سے فون پر رہتا تھا۔ بہت اچھا کیا تم لوگ اپنے گاؤں واپس آ گئے، میں تو ڈر ہی گئی تھی اب تم کبھی واپس نہیں آؤ گے، سکینہ نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے چاچی، یہ میرا آبائی گاؤں ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اب تو میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، جب چاہے یہاں آ سکتے ہیں ہم لوگ، مراد نے کہا۔ ان 3 سالوں میں تم نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا مراد، میں تمہارا سگا باپ نہیں تھا، چچا تھا اس لیے، صادق احمد نے گلہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے چاچو، میں بس سب کو وقت دینا چاہتا تھا، جو حادثہ ہوا اسے سنبھلنے کے لیے، تاکہ سب بھول جائیں، مراد نے کہا۔
سب کو ان کے ساتھ بیٹھ کر اور باتیں کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کافی عرصے سے بوریت تھی جو اب ختم ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گزرا وقت سب بھول بھال گئے ہیں۔ وہ لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ہی سامنے سے شامر آتا دکھائی دیا۔ سب کو ایک دم سانپ سونکھ گیا، یہ سوچ کر کہ شامر کا کیا رد عمل ہوگا۔ شامر مراد کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مراد اسے دیکھ کر اٹھا۔ شامر نے آگے بڑھ کر مراد کو گلے سے لگا لیا اور اس کے آنکھ سے آنسو چھلک پڑے۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے، جیسے بچپن کا کوئی ساتھی بچھڑ کر ملا ہو۔ پھر الگ ہوئے۔ ایمان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے؟ شامر نے پوچھا۔ ٹھیک، تو کیسا ہے؟ مراد نے پوچھا۔ اب ٹھیک ہو گیا ہوں، شامر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیا ایمان، ہم دونوں کا پیار، اور تم ڈر رہی تھی کہ یہ مجھے مار دے گا۔ یہ سالہ تو میرے بغیر مر ہی جائے گا۔ 3 سالوں میں یہ حالت ہو گئی اس کی، مراد نے فاتحانہ انداز میں ایمان سے کہا۔ ایمان مسکرا دی۔ شامر ایمان کے قریب آئے اور اس کے قدموں میں جھک کر ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑ دیے تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے معاف کر دو ایمان، تم پر مظالم کی سزا مجھے خالی جھولی کی صورت میں مل رہی ہے۔ اب تک اولاد سے محروم ہوں، شامر نے کہا۔ میں نے معاف کیا، ایمان نے آہستہ سے کہا۔ تو مراد نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ اس سے یہی امید تھی اسے۔ بے شک معاف کرنے والا عظیم ہوتا ہے۔ شامر بھائی، نور بھابھی الٹیاں کر رہی ہیں۔ شامر کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور اسے بتایا۔ الٹیاں کرنے کی وجہ وہاں پر موجود سب نفوس سمجھ گئے تھے۔ شامر اور ساجدہ کو معافی مل گئی تھی، مگر اتنی جلدی ملے گی، شامر کو اندازہ نہیں تھا۔ ختم شد۔ لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ مزید اچھے ناولز اور اسٹوریز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ناول کی پچھلی تمام ایپیسوڈ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔